नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 20वां पारा सूरत अल-नमल और आयत नंबर 60 से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पहले देख लें हदीस पाक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन अपने खुतबा में इरशाद फरमा रहे थे कि सुनो, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को वो बातें सिखा दूँ जिन बातों से तुम लोग ला इल्म हो। मेरे रब ने आज मुझे वो बातें सिखला दी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं तुम पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसे पानी ना धो सकेगा, तो अब तुम इस किताब को सोने और बेदारी की हालत में पढ़ो। यानी ये इतनी किताब ऐसी है कि जो आप पानी भी ना धो सके, और इसको आपने हर हाल में अपने अमल में और पढ़ना है, इसकी तिलावत करनी है, बेशक सोए हो या जागे, यानी हर हाल में। फिर आपने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि जब अपने घर वापस जाए तो 3 मोटी हामला ऊँटनियाँ पाए? हमने अर्ज़ किया जी। तो आपने फरमाया, तुम में से किसी का अपनी नमाज में कुरान की 3 आयात की तिलावत करना ऐसे ही जैसे तुम 3 मोटी हामला ऊँटनियाँ पाओ। यानी उस ज़माने में ऊँट एक प्रेग्नेंट फुल जो ऊँटनी थी, बड़ी वैल्यू थी उसकी, बहुत एसेट होता था उनके लिए ना। तो उनका मिसाल दे के समझाया गया कि अगर कोई कुरान नमाज में 3 आयतें भी तिलावत करता है, यानी कुरान पढ़ने का इतना अजर है कि सिर्फ 3 आयात के ऊपर तिलावत करने पर भी 3 मोटी ऊँटनियों के बराबर जो है ना, वो ऐसे जैसे अपने घर में जाके 3 ऊँटनियाँ पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की और तिलावत करने की तौफीक दे। शुरू करते हैं। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअ वअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा काना लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। भला आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे हमने पहाड़ और पुरबहार बागात उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी है जो इन कामों में उसका शरीक हो? बल्कि ये लोग हैं ही ना इंसाफ़ी करने वाले। भला किसने ज़मीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर नहरें बनाई और उसके पहाड़ बनाए ताकि हिचकोले ना खाएं, और 2 समंदरों के दरमियान एक पर्दा बनाया? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है? बल्कि उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है? और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का जानशीं बनाता है? क्या अल्लाह के सिवा भी कोई और है और तुम थोड़ा ही गौर करते हो? ये बड़ी खूबसूरत आयत है। जब हम इनकी तिलावत करते हैं ना, तो बार बार अल्लाह ताला बताने के बाद क्वेश्चन करता है कि इलाहुन मा अल्लाह, के अल्लाह के साथ कोई और हो सकता है? यानी ये सारा कुछ एक वाहिद अल्लाह का बनाया हुआ है, और वो नेमतें जो अल्लाह ताला हमारे सामने बार बार लेके आ रहा है। और अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलु रियाहा बुशरम बैना यदै रहमति अइलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। भला कौन है जो तुम्हें खुशकी और समंदर की तारीकियों में राह दिखाता है और अपनी रहमत से कबल हवाओं को बिशारत के तौर पर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? और अल्लाह इस शिर्क से बहुत बुलंद है जो ये लोग करते हैं। और ये हवाओं वाली बात तो अब देखिए, कल शाम को इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हम बाहर अफ्तारी भी हमने अपने गार्डन में की और देर तक बैठे रहे, सिर्फ उठने को जी नहीं कर रहा था वहाँ से, इसलिए कि हवा बड़ी मज़े की चल रही थी। और बार बार अल्लाह की कुदरत याद आ रही थी कि कहीं सुबहान अल्लाह ने रोज़े कितने ठंडे कर दिए हैं। तो अल्लाह की हवाएँ, अल्लाह की रहमतें बेहिसाब हैं, जिनका हम काउंट भी नहीं कर सकते। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। भला कौन खलकत की इब्तिदा करता है फिर इसका इआदा करेगा? और कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? आप उनसे कहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लाओ। ये आपको पता है सूरत मक्की है, और ये कुफ़ार के साथ अल्लाह ताला डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है उनको कि मैंने इतना कुछ बनाया है, तो कोई हर चीज़ का नाम लेकर अल्लाह ताला कहता है कि क्या और कोई अल्लाह के साथ कोई और बना सकता है? कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबअसून। तो हमसे कहिए कि अल्लाह के सिवा अर्ज़ व समावात की मख्फ़ी चीज़ों को कोई भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानते कि कब उठाया जाएगा।
بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم میں گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ ان کی نسبت شک میں ہیں، بلکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انہیں ارض و سماوات کی مخفی چیزیں، جو علم بالغیب ہے جس کے اوپر ہمارا مان ہے، یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں اس کو، کبھی قبر کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے، کوئی عالم برزخ بھی ہے، کوئی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور جانتے ہی نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ جاننا چاہے تو کوئی جانے نا۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دی، یعنی ان کو واقعی کچھ نہیں پتہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شک میں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں، یعنی جاننا ہی نہیں چاہتے، یہ جان بوجھ کے اپنی حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ تو یہ کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ بات ہمیں اس سے قبل ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو وہی بات ان کی نان سٹاپ چلی آ رہی ہے کہ ان کو ہر بات کو کہتے تھے کہ ماننا ہم نے وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور یہ جو سٹوریاں ہمیں سنا رہے ہیں کہ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی، تو یہ ساری سٹوریز ہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کا۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے مجرموں کا کیا انجام کیا۔ یعنی اگر یہ صرف سٹوریاں ہی ہیں تو ان کی تو ریمینز جا کے دیکھو، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائیں گی، اور ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں ان کی ریمینز ابھی بھی ہیں اور مختلف موقعوں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں سٹوریز لگتی ہیں تو جا کے چل پھر کے دیکھو نا، اللہ کی زمین پہ گھومو پھرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں سٹوریاں سنا رہی ہیں، چیزیں واقعی ہو چکی ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ارے نبی آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو، نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کا کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ عجب ہے کہ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا ٹھیک ہے جس عذاب کی اب دھمکی دیتے ہیں لے آئیں، ہم دیکھتے ہیں تو صحیح کون سا عذاب ہے، کیسا عذاب ہے۔ تو اصل میں انسان کی یہ بڑی بھول ہوتی ہے، وہ عذاب کو یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا بینگ ہوئے گا اور سب کچھ عذاب وہی چیز ہے۔ ایک بندے کی اپنی زندگی اگر اجیرن ہوگی یا کسی بھی وجہ سے تو وہ عذاب سے کم تو نہیں ہوتی۔ اس کا کوئی رشتہ اس کو دھوکہ دے جائے، اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ڈیڈلی ڈیزیز لگ جائے، اس کی زندگی تو عذاب ہو گئی نا۔ تو اور بھی بہت سے عذاب ہم نے خود اپنے لیے پالے ہوتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ چیز آپ کی چلی جائے۔ پھر یہ بات ہے کہ ان کے اوپر جنگ آلریڈی مسلط ہو چکی تھی، جنگ بدر کی بھی جو ہے وہ کفار کے اوپر ایک طرح سے یہ مسلط ہو گیا تھا، پھر اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو مختلف چیزیں الگ طرف سے آ رہی تھیں ان کے اوپر، لیکن انہیں سمجھ نہیں تھی، انہیں یہی تھا کہ عذاب کوئی کوئی بڑی چیز ہی ہو تو عذاب ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی موت ہو گئی، اس نے مرنے فرشتوں کو دیکھ لیا اپنے سامنے، تو اس کی تو قیامت آ لگی نا۔ اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ضرور وہ جو قیامت کا جو مین سناریو ہی پورا ہوگا تو ہی قیامت آئے گی۔ جو جس دن مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اور آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے میں نے مہلت دی ہوئی ہے۔ دیکھیں بعد کا بہت سی چیزیں ہمیں ایک دم سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر بندے کا لینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ مہلت اسی لیے ہوتی ہے کہ جس کو آج سمجھ نہیں میں بھی کل آ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئے، تو اسی کا بھلا ہے نا اس کے اندر۔ لیکن آپ جلدی باتیں کر کے عذاب منگوا لیں گے تو اپنی مہلت خود ختم کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ شکر ہی نہیں کرتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں ان کے اوپر کتنا رحیم ہوں، ان کی اتنی ہٹ درمیوں، بدتمیزیوں اور ناکفری اور ناشکری کے باوجود میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا چھپاتے کیا ظاہر ہے؟ بیسیکلی زیادہ تر ان کی خباثتیں تو نظر آ گئی تھی، لیکن کافی کچھ وہ ابھی بھی اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے تھے۔ کینہ تھا نا ان کے ہر حال میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے مقابلے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اور وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی اثر نہیں اٹھا رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت اٹھاؤ، اور ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ بہت ہی شدید تر ہے۔
جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رواداری والے تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، پھر ان کو بیسٹ فرینڈ نہیں بنا سکتے، اپنے راز ان کو نہیں دے سکتے، ان کو جب موقع ملے گا یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں خود فرما رہا ہے۔ تو اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور دل کی باتیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں جو دل میں ان کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان کو آپ کو پتہ کیسی کیسی پلاننگز وہ کرتے تھے، اور کیا کہ انہوں نے مسجد زرار بھی بنائی اور پتہ نہیں کیا 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 تاکہ اسلام کو لیٹ ڈاؤن کر سکیں۔ اور وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور ارض و سماوات کی کوئی مخفی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یا لوح محفوظ میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ اور ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اور بلا شبہ یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اب یہ یہود و نصارہ کی باتیں آ گئیں۔ بنی اسرائیل تو آپ کو پتہ نا وہی تھے، تو گمراہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ قرآن اب ہم نے کتنا کچھ پیچھے پڑھا ہے۔ آج ہم 20ویں سپارے پہ ہیں، 2/3 قرآن الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے نان سٹاپ دیکھا کہ جو پچھلی قوموں کے جو قصے ہیں سارے، اور کس طرح انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، کس میں ہٹ درمیاں کی، کیا کیا کیا، وہ مستقل پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ قرآن سے ہی پڑھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ قرآن کے اندر ڈال دیا ہے جس کے اندر وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی یہ ساری سٹوریاں جو ہم پڑھتے ہیں ان سے ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہدایت کے راستے نکلتے ہیں، اور انسان کو خوف آتا ہے، عبرت آتی ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہ کریں ان قوموں نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت اور رحمت ہے وہ مومنین کے لیے، جو ہدایت سے منہ پھیر لیں اور حق سے اعراض کریں تو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اور یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور زبردست سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰہِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہو، نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ وہی بات کہ یہ لوگ جو جان بوجھ کے جو اس چیز کو اگنور کرے گا اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا، تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ مر چکے ہوں، یعنی ہدایت لینے والے ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے جو ہیں وہ کان جو ہیں بہروں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، تو پیٹ پھیر کر ہدایت لینے سے وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مردہ دل جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کے بارے میں بھی ہے یہ آیت۔ تاہم معنی کے اعتبار سے یہ عام بات ہے کہ جو لوگ بھی اگنور کرتے ہیں اللہ کی احکامات کو، وہ ایسے ہیں جیسے مردے، اور پھر یہ بھی ہے کہ بہرا شخص اشاروں سے کچھ نہ کچھ بات تو پا لیتا ہے، مگر جو بہرا بھی اس کے ساتھ الٹے رخ بھاگا بھی جا رہا ہو تو وہ ہدایت کو کیا سمجھے گا۔ تو یہاں تو بہرا ہونے کے ساتھ الٹے رخ بھاگنے کے علاوہ دل بھی مردہ آ چکے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنے اوپر خود ہی غلاف چڑھا لی ہیں، اس لیے کہ ہدایت کے لیے کہ ہدایت جو ہے وہ ان کے پاس نہ آئے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اب جب لوگ مردوں کی طرح ہو جائیں گے، کان بھی بہرے ہو جائیں گے، حق کو دیکھ کے الٹے پاؤں بھاگیں گے، تو کیا ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہوتی ہے، انتہا۔ اور ایسے بھی پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اور عذاب کی بات پوری ہونے وقت آ جائے گا، اور ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو ایک بات ہے کہ زمین سے ایک بہت بڑے جانور نے نکلنا ہے، یہ حدیثوں میں اکثر وارد ہوئی ہے، اور ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ پرسوں کے قیامت کی نشانیاں جو تھیں 8 یا 10، اس کے اندر کی بھی حضرت دابۃ الارض، کہ ایک جانور جو ہے جو زمین کے اندر سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور ان کی جو ہے وہ باتوں کو انہی کو بتائے گا کہ کون کون جو ہے وہ اللہ کی آیتوں میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں اس وقت کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو توبہ بھی ہے نا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکا ہو اور نیک اعمال کرتا رہا ہو، اور ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسرا دجال کا نکلنا، اور تیسرا دابۃ الارض کا، یعنی ایمان آ چکے ہیں آپ کے اندر، نیک اعمال بھی ہے، لیکن اب سورج جو مغرب سے جب ابھی تو ہمارا مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا، اب اس کی کیفیت کی ہوگی یہ اللہ عالم۔ اور دوسرا دجال کا نکلنا،
اور تیسرا دابۃ الارض کا خروج، یہ بہت ہی پکی اور بڑی نشانیاں قیامت کی۔ اگر ان میں سے تینوں یا کوئی بھی ایک آ جاتی ہے تو پھر انسان کے پاس جو ہے نا وہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ جس فیتھ پہ ہے وہ وہیں پہ رہ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ زمین میں جب اتنی گمراہی پھیل جائے کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین سے کہ جانور نکالیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر میرا کام نہیں کرو گے تو میں آپ کو ریپلیس کر دوں گا، اور ایک وقت آگے کہ انسان جو ہیں وہ اتنے بدتر ہو جائیں گے اپنے دین اور فیتھ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے لیے جانور کو لے کے آئے گا اس دنیا میں۔ دابۃ الارض، دیکھیں انسان کتنا اپنا ہی دشمن خود ہے۔ پھر یہ کہ وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا اور سمجھائے گا بھی، اور کچھ لوگوں کو کچھ نشانات بھی لگائے گا۔ ابو امامہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کا خروج کا تو وہ ایک لوگوں کے سامنے ان کو نشانات لگائے گا، پھر اس نشان کے ساتھ کچھ اس طرح لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو خریدیں گے، کچھ اونٹوں پہ بھی نشان لگیں گے، تو خریدیں گے تو کوئی اونٹ خریدے گا تو کوئی اس شخص سے پوچھے گا نہیں، وہ جو اونٹ خریدے گا اور اونٹ خریدنے والے شخص سے کوئی پوچھے گا، ایک حدیث ہے کہ بھئی تم نے یہ اونٹ کہاں سے لیا، تو وہ کہے گا کہ جس شخص پہ نشان لگا ہوا تھا۔ اب یہ جو نشان ہیں وہ کس قسم کے نشان ہیں اور کیا کیٹیگریز ہوں گی ان نشانوں کی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ مختلف قسموں کے نشان ڈفرنٹ لوگوں کو لگائے گا، میں بھی کیٹیگرائز کرے گا کہ کون کون ہے جو آیتوں کا انکار کرنے والا تھا اور کون کون ہے جو آیتوں کا اقرار کرنے والا تھا، یعنی وہ ان کو سیپریٹ کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے، اس کو دابۃ من الارض، ایک یعنی زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا۔ حتی اذا جاءوک وقال اکذبتم بآیات ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، اور حتیٰ جب سب آ جائیں گے، یعنی ہر امت سے اللہ تعالیٰ ایک فوجیں اکٹھی کرے گا جو ہماری آیت کو جھٹلاتی تھیں، جو انکار کرنے والے لوگ تھے، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ حتیٰ کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیت کو جھٹلایا، حالانکہ علمی لحاظ سے تم ان کا احاطہ نہیں کیا، اور اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے ہو۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی پوری بات ہو جائے گی، وہ بول نہ سکیں گے۔ اور کیا غور نہیں کرتے کہ ہم رات اس لیے بنائی کو اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا، اور اس میں بھی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی آسمانوں یا زمین میں ہوگا، سب گھبرا اٹھیں گے، اور بجز ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اور حالانکہ وہ بادلوں کی سی چال چل رہے ہوں گے، اور یہ کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی باخبر ہے۔ یہ جنت کی قیامت کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آئے گی تو کیا کیا ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا تو اسے بہت بہتر بدلہ ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ میں امن میں ہوں گے۔ اب امن میں ہونا جو ہے وہ اگر وہی ہوگا جس کو پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوگی کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، اور آپ کو توقع ہوگی ان چیزوں کی، اور جب وہ ہو جائیں گی تو وہ شخص کام ہوگا کہ بھئی مجھے پتا تھا یہ ہونا ہی ہے اور میری تیاری ہوئی ہے۔ اب ایک دم سے سڈن آپ کی ایگزام آ جائے تو بجائے پینک کرنے کے، بکھلانے کے، بندہ کہتا اچھا آرام، مجھے پتا تھا یہ ہونا، ٹھیک ہے اتنا پرفیکٹ نہیں، پر کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ تو وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو ایمان لے کے آئے ہوئے ہوں گے، جنہیں پتا ہوگا کہ ساری چیزیں ایک کے بعد آنے والی ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے تیاری کی بھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ چونکہ وہ ایمان لائے ہوئے ہوں گے تو اس چیز کی بھی تسلی ہوئی کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم ایمان والے تھے، ہم نے تو اپنی طرف سے حتی المقدور نیکیاں بھی کی ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بدلہ تو ہمیں ملے گا نا۔ تو اس کے بعد ہے کہ جو برائی لائے گا تو ایسے اوندھے منہ جہنم میں لوگوں کو پھینک دیا جائے گا، اور تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے۔ جو جس نے کیا وہ اپنا بدلہ پالے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار بنوں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت پر آتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیجئے میں تو ایک ڈرانے والا ہوں۔ اور نیز کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کی ہے، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے، اور جو تم کرتے اسے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص، اس کی آیات ہیں 88، یہ بھی مکی صورت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من النبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ توسین میم، یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ہم نے بہت سے واقعات پیچھے پڑھے ہیں، اور یہاں کچھ مزید ڈیٹیل آ رہی ہے ان کے واقعات کی، کیونکہ حضرت موسیٰ کی سٹوری بہت ہی یونیک ہے باقی نبیوں کے مقابلے میں نا، اور اس کے اندر لیسنز بھی بہت ہیں، اور بنی اسرائیل ڈائریکٹ ان کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور ان کو یہ بچانے کے لیے نکلے تھے، پھر انہی کو بنی اسرائیل نے دھوکہ بھی دیا اور بدتمیزیاں بھی کی اور سارا کچھ کیا۔ تو یہ ہر طرح سے بنی اسرائیل کے خود بھی ہیں، پھر غلام کی زندگی میں رہے، غلاموں والی قوم کے اندر سے تھے، تو ان کے حالات میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے، کیونکہ ان کے جو حالات ہیں بہت ہی شدید تر حالات کے اندر سے یہ گزرے تھے۔ ان کی قوم غلامی اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی، اور فرعون ظلم و استبداد کی تمام حدیں گزار چکا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کی فتح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کفار کو فرعون کے انجام کے ذریعے ڈرایا گیا، یعنی مقصد یہ دوبارہ بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے کہ حضرت موسیٰ جو آپ سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور بدترین حالات کے اندر سے گزار کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سرخرو کیا تھا، اور یہ کہ آپ بھی ہمت رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فرعون تھا وہ بہت ہی ظالم اور جابر تھا، ان کفار مکہ سے بھی کہیں زیادہ جابر تھا۔ وہ تو بندے ہی مروا دیتا تھا، بچے ہی مروا دیتا تھا، جاسوس رکھے ہوئے تھے، جہاں کوئی اسرائیلی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو مروا دیا جاتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آ کر اس کو لگا کہ اگر اسی طرح یہ مرتے رہے تو ہماری غلامی کون کرے گا، تو پھر اس نے سوچا کہ ایک دن میں 1 سال کے بچے نہیں مارے جائیں گے اور اگلے سال کے مار دیے جائیں گے۔ تو اس طرح حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں وہ اس سال میں پیدا ہوئے تھے جس سال اسرائیلی بچے نہیں مارے گئے تھے، بیٹے یعنی، اور جس سال حضرت موسیٰ ہوئے وہ سال مارنے والوں کی ٹرن تھی، تو تب یہ ساری سٹوری آگے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے حالات بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہاں پھر سے ان کی پیدائش کا واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے، اور کہ فرعون کتنا سخت تھا اور حضرت موسیٰ کس قدر مشکل ترین حالات سے گزر کے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا اللہ نے ان کو۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بلا شبہ فرعون نے ملک مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، اور اس کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا مگر وہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا ان پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائیں، اس ملک مصر کے وارث بنائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ اب ایک ایسا سارا اللہ تعالیٰ نے پورا پلان ترتیب دیا کہ یہ جو اس ظلم کو ختم کیا جائے، اور جو طبقہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، سب سے زیادہ پس رہا ہے، غلامی کی زندگی گزارا، بنی اسرائیل، آپ کو پتہ نا کبھی یہ لوگ رولنگ پہ تھے، یہ حکومتی پارٹی تھی، حضرت یوسف کے ٹائم پہ آئے تھے نا فلسطین سے، تو حضرت یوسف اس وقت حکومت میں تھے، تو انہوں نے بہت سارے سال اچھے گزارے، اس کے بعد آہستہ سے یہ اپنی تعلیمات کو بھولتے گئے، اور آہستہ آہستہ ذلت پستی اللہ نے مسلط کر دی ان کے اوپر، اور انہی کے اندر سے فرعون جو تھا وہ ایک لڑی چل پڑی فرعونوں کی، جابر بادشاہوں کی، اور پھر یہ قوم جو کبھی رولنگ سچویشن میں تھی اب بالکل غلاموں کے، یعنی کتنے طبقے بنائے ہوئے تھے فرعون نے، جس کے اندر سب سے نچلا طبقہ ان کا اسرائیلیوں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ چلو ان کو پھر سے عزت بخشی جائے اور ان کو اس کے ظلم سے نکالا جائے، اور اس سارے چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تیار کیا، اور پھر اب کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، یعنی اسرائیلیوں کو واپس اقتدار دلوائیں، پھر انہوں ہارون اور اس کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں اپنی بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ تو یہی تھا ان کو، فرعون کو یہی خطرہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے حکومت میں رہ چکے ہیں، تو خون کے اندر تو تھا نا کہ وہ نبیوں کی اولاد تھے یہ لوگ، اور نبیوں کے آگے لڑیاں بے شمار نبی تھے ان کے اندر، اور ان کو اس کو یہی خطرہ تھا کہ کہیں بنی اسرائیل پھر سے اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہمارے مد مقابل کھڑے ہو جائیں اور یہ ہماری حکومت و سلطنت چھین لیں، اس لیے ان کو اتنا پیس کے رکھتا تھا، اتنا ڈرا دھمکا کے، اتنی اس نے قتل و غارت لگائی تھی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہ سکیں۔ تو کہتے ہیں نا جہاں ظلم کی انتہا ہوتی ہے نا وہیں سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رستے نکالتا ہے کہ کرنے والے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔
تو اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ خوف اور غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اب بچہ پیدا ہو گیا، اب دن رات انہیں خوف تھا کہ پتہ نہیں کس طرح آئیں گے فرعون کے وہ جو سپاہی اور آ کے اس بچے کو لے جائیں گے، مار ڈالیں گے، تو ماں تھی تو دن رات اسی خوف میں ان کا گزرتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ میسج ڈال دیا کہ تم فکر نہیں کرو، تم اس کو آرام سے دودھ پلاؤ، جس دن تمہیں لگے کہ بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا، واقعی یہ نوبت آ گئی ہے، کوئی مخبری ہو گئی، تو تم اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اور دوسرا بات ہے کہ تم بالکل خوف نہ کھانا، میں اس بچے کو واپس تمہاری طرف لے آؤں گا اور میں اس کو اپنا رسول بھی بناؤں گا۔ یہ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے باتیں ڈالی ہیں۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، تو اسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر ان کی مدر جو ہے وہ ان کو ڈال دیتی ہیں دریا کے اندر، اور وہ بچہ جو ہے وہ چلتا ہوا پہنچ جاتا ہے فرعون کے دربار میں، اور اس کے لیے عداوت کا رنج، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اس بچے کو عداوت اور رنج کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان، ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی کے گھر میں پالنے کا فیصلہ کیا اور ساری تدبیر کی، جو سب سے بڑا دشمن تھا اس پوری قوم کا، اور اس بچے کو کہیں اور پالتے تو اس کو مروا ڈالتا۔ اب اللہ نے اس کو اسی کے گھر میں پناہ دی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں۔ اور فرعون کی بیوی اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تو میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ جو تھے نا، بہت ہی پیاری شکل و صورت کے تھے، خوبصورت تھے۔ اسرائیل تو آپ کو پتہ نہیں ہے فلسطین سے آئے ہوئے تھے، تو فلسطین کے لوگ تو آپ پتہ بڑے گورے چٹے اور خوبصورت ہوتے ہیں نا، تو اسرائیلی قوم ساری جو تھی تو یہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور ان کو دیکھ کے پیار آتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ عورت تھی جو بے اولاد تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دل میں، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے محبت ڈالی، تو کہنے لگی کہ تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، یعنی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پلیز اس کو تم قتل نہ کرو۔ کیا یہ عجیب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں؟ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بتاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ اب اللہ نے موسیٰ کی والدہ کا دل جو تھا وہ بہت سٹرونگ کر دیا۔ ماں تھی، ان کو ڈر تھا کہ وہ بے چینوں کے بعد کس کو کہہ نہ دے کہ میرا بیٹا ہائے وہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رازداری رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی ان کو تسلی دی، دل مضبوط کیا ان کا، اور ان کو یقین دلایا کہ موسیٰ جو ہیں وہ واپس ان کے پاس آ جائیں گے۔ اور چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے چلتی جاؤ، وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی، دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ جب موسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کو دریا میں، اسٹریم میں ڈال دیا، تو اس کے بعد اب ان کا دل بے چین ہو گیا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، ڈوب ہی نہ جائے، کون لے جائے گا، ہوتا ہی نا۔ تو انہوں نے پھر اپنی جو بیٹی تھی ان کی، کہتے ہیں وہ 8-10 بڑی تھی ان سے، تھوڑی سی سمجھدار بچی تھی، اسے کہا کہ تم نا دور دور ندی کے کنارے چلتی جاؤ دریا کے، دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم دیکھ رہی ہو۔ تو وہ پھر چلتی گئی، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ تو جب وہ موسیٰ حضرت آسیہ نے اس کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو، تو ظاہر بچہ تھا، فیڈ کرانا تھا اس کو، تو جو بھی نرسز ہوتی ہیں، دائیاں ہوتی ہیں جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں، تو مختلف لوگوں کو بلایا گیا عورتوں کو، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا بھی دودھ جو تھا وہ نہیں لے رہے تھے۔ تو جب تھک ہار گئے تو پھر موسیٰ کی بہن جو تھی وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، تو ان سے کہنے لگی کہ میں ایک ایسے گھرانے کا نام بتاؤں جو تمہاری اس کی پرورش کریں اور وہ بچہ کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ اسے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نکلوایا ان کے ہاتھوں سے موسیٰ کو، پھر ان کے گھر تک پہنچایا، پھر وہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ بچہ واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا، بلکہ ماں جو تھی اس کو پلس اس کی جو سروس وہ دے رہی تھی ایک بادشاہ کے گھر کے بچے کو دودھ پلانے کے،
اور اس کو اس کا معاوضہ بھی ملنے لگا، سو چیزیں دگنی ہو کر نکل آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو وعدہ موسیٰ سے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور جب موسیٰ بلوغت کو پہنچے تو پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اب حضرت موسیٰ جو تھے بلوغت کو پہنچے، بڑے ہو گئے، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فزیکل پاور بھی بہت دی ہوئی تھی، بہت جوان اور مضبوط اور بہت پاورفل آدمی تھے، اور قوت فیصلہ بھی دیا اور علم بھی عطا کیا۔ اب علم کون سا تھا؟ دینی تعلیم، آپ کو اپنے گھر میں ورثہ سے ملی۔ جس گھر کے یہ فرزند تھے وہ بہت ہی دین کے اوپر تھے، اور حضرت یوسف کو گزرے ہوئے لگ بھگ 2 صدیاں ہی گزری تھیں، یعنی ابھی 200 سال ہی پہلے یہ لوگ حضرت یوسف کی اولاد تھی نا، یہ یعنی ان کے کنبہ تھا سارا بنی اسرائیل جو تھا، یہ لوگ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی تعلیمات سے واقف تھے، اور بعد میں شاہی خاندان کے فرد بنے، تو آپ کو جہاں بانی کے امور کی مہارت بھی میسر آ گئی، اور جہاں حکمت سے مراد نبوت نہیں بلکہ وہ آپ کو بعد میں ملی۔ تو چونکہ ان کو جو دینی تعلیم تھی اور جو ایک ان کو چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ چونکہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جن کا تعلق دین سے تھا، تو ادھر سے پوری ہوئی۔ اور جو حکمرانی ہوتی ہے، جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ چونکہ فرعون کے گھر میں پل رہے تھے، جہاں پہ تھے ہی سارا، یعنی ایک بادشاہت والا ماحول تھا، تو کیسے کیا کام کیے جاتے ہیں ان کی ساری ٹریننگ وہاں پہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی اپنے لوگوں کو جزا دیا کرتا ہوں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ آیت نمبر 15 سورۃ القصص چل رہی ہے۔ تو وہاں موسیٰ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی صبح صبح کا ٹائم تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، یا میں بھی رات کو، یعنی باقی لوگ آرام کے ٹائم میں تھے، تو حضرت جو موسیٰ ہیں وہ شہر میں آتے ہیں، وہاں 2 لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص جو حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا، اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی، جو دشمن قوم میں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے مکہ مارا، تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ یعنی ایک اسرائیلی تھا، یعنی وہ اس کو سبتی بولتے ہیں، دوسرا قوم فرعون یعنی قبطی بولتے ہیں اس کو، تو وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ تو جو آپ کی اپنی قوم کا تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد کرو، یہ میرے پہ ظلم ہے، یعنی اس کی طرف۔ تو موسیٰ نے کیا کیا کہ اس کو مکہ مارا۔ اب جو حضرت موسیٰ کے وہ بہت ہی پاورفل باڈی اور اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھن کیا ہوا تھا، تو ان کے ایک مکے سے وہ آدمی جو تھا وہ مر گیا، یعنی سمجھو ان کے پاس 10 لوگوں کی طاقت تھی ایک حضرت موسیٰ کے اندر، تو اور جو آدمی تھا وہ موقع پہ مر جاتا ہے، اور فوراً جو ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ ایک شیطانی حرکت ہے، بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے، اور پھر دعا کی، اے رب بلا شبہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لہذا تو مجھے معاف فرما دے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہ نبیوں کی بڑی کوالٹی رہی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی، اور جو اللہ کو سچے دل سے ماننے والے ہیں ایکچولی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ حضرت ابو بکر کا بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ہی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ہوتی ایسی چیز جو مسٹیک ہو جائے ان سے، تو امیجیٹلی نہ صرف اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور فوراً ریپینٹ بھی کرتے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھک جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرتے ہیں۔ تو ان کو جو ہی لگا کہ ایک آدمی جو ان کے ہاتھ سے مر گیا، تو ظاہر ہے وہ ایک مارنے کے لیے تو موقع مارا ہی نہیں تھا انہوں نے، وہ تو ان کے اپنے جو اپنا ساتھی اپنی قوم کا بندہ تھا، اس کی ہمدردی میں اس کو ایک ٹھکائی اور وہ مر گیا، اور پھر یہ نادم بھی ہوئے کہ میرے سے ظلم ہو گیا، تو پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو پلیز مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر کہا، رب تو نے مجھے پر بڑا انعام کیا ہے، لہٰذا میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اور اب ان کی وہ ایک جو صحیح توبہ یہی ہوتی ہے نا، بندہ سب سے پہلے ریئلائز کرتا ہے، پھر اس کے متعلق توبہ کرتا ہے، پھر اپنے عمل کی اصلاح بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ وہی دیکھے کتنا پہلے انہوں نے یہ کیا، ایڈمٹ کیا کہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ میں نے اس پہ ظلم کیا، بلکہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ جب انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نا، تو اپنے اوپر ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تو نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، یعنی مجھے معاف کر کے اللہ نے تو نے بڑا رحم کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی دوبارہ مجرموں کا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خطا پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو معاف فرما دیا۔ اور پھر اگلی صبح
احتیاط سے بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے کل اس نے مدد مانگی تھی پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے کہ موسیٰ نے اسے جواب دیا، تو تو سری گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ اور جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ آدمی سمجھو ایک شیطان ہی تھا اس کے اندر، تو وہ پھر سے اکسا رہا تھا آپ کو، اور پھر آپ کو تانا بھی مار دیا کہ تم اب مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میں بھی مر جاؤں، تم تو ہو ہی ظالم اور جابر، اور تم تو اپنی کریکشن کرنے چاہتے، یعنی صلح صفائی کا طریقہ نہیں اختیار کرتے بلکہ بندہ ہی مار ڈالتے ہو۔ تو اس واقعہ کے بعد اس ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہ وہ وقت تھا، حضرت موسیٰ تقریباً 20 سال کہتے ہیں ان کی عمر تھی، اور ایک دفعہ پھر سے ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں آ گئی۔ ایک تو پیدائشی طور پہ خطرے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا اور اسی کے گھر میں پالا، اور 20 سال ان کے اچھے گزر گئے، اور اب جو ہے ان کی زندگی نئے سے اللہ تعالیٰ نے خطرے میں ڈال دی۔ اللہ کے حکم سے ہوا جو بھی ہوا، اور ان کے ہاتھوں میں قتل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک شخص جو ان کا خیر خواہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پل تو رہے تھے، لیکن فرعون کو ان سے کوئی لمبی چوڑی انسیت نہیں تھی۔ وہ حضرت آسیہ کا ہی تھا دل اور فیورٹ، حضرت موسیٰ۔ تو اس کی جب یہ ہوا، ان کو پتہ چل گیا کہ ایک بندہ مر گیا، موسیٰ نے مارا ہے، تو وہ آپس میں پلاننگ کرنے لگے کہ ان کو کیا سزا دی جائے۔ تو وہاں سے کوئی ایک ویل وشر تھا حضرت موسیٰ کا جو بھاگا وہ آیا اور آ کے ان کو پوری مخبری دی کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس سے وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ چنانچہ موسیٰ ڈرے اور خطرہ کو بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے اور دعا کی، رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے، یعنی پھر سے انہوں نے دعا کا سہارا لیا۔ امیجیٹلی اللہ کی طرف پلٹے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے معاف کر دیا، مجھے ڈھانپ دیا، لیکن لوگ معاف نہیں کر رہے، تو آپ پلیز مجھے ان لوگوں سے نجات دلوا دو۔ اور پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈالے گا۔ اور یہ جو دعا ہے نا، کہتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ کبھی بھی کہیں آپ راستہ بھول بھی جائیں نا، تو یہ ضرور پڑھا کریں کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر ڈال جو کسی مشقت کے بغیر ہو اور بالکل ہموار ہو اور مقصد تک پہنچانے والا ہو۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیہِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یسقون۔ اور پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایک دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگیں، ہم اس وقت پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے نہ لوٹ جائیں، اور ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا آدمی ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر ایک سائے دار جگہ پر جا کر بیٹھے، اور پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے رب جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اسی کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ ایک مشہور دعا ہے اور ہمیں ضرور مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہر خیر کے محتاج ہیں۔ تو اب چونکہ یہ اپنے قتل کے جرم میں بھاگے ہوئے تھے اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اور مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین کہتے ہیں کہ یہ 8-10 دنوں کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، اور یہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ اور مدین جو تھا وہ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور اہل مدین انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، تو چنانچہ اہل مدین سے حضرت موسیٰ کا نسبی تعلق بھی بنتا تھا، کہ یہ سارے اسی ایک ہی لڑی کی تین نبیوں کی لڑی کے اندر سی تھے۔ تو پھر وہ جو وہاں پہنچتے ہیں جب مدین میں، تو اب ایک طرح سے بے یار و مددگار ہیں نا، خالی ہاتھ ہیں، اور کوئی وسیلہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کھانے کی جگہ نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ تو کیا کہ وہ جو 2 عورتیں لڑکیاں کھڑی تھیں وہاں بیچارگی کے ساتھ ایک سائڈ پہ، اور باقی سارا جو تھا محلہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، تو وہ بے بسی میں کھڑی تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھئی ہمارے پاس یوں نا ایک طرح سے گھر میں کوئی مرد یا بھائی وغیرہ نہیں ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو ہم یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جب یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے نکل جائیں گے آدمی لوگ، پھر ہم آگے جائیں گے۔ وہ چونکہ نبی کی
اولاد تھیں اور بہت ہی شرم و حیا تھا ان کے اندر، تو کوئی شور شرابہ تو وہ آرام سے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، مکس نہیں ہونا چاہ رہی تھی لوگوں کے اندر نا۔ تو اس کے بعد پھر ہو کہ آپ حضرت جو ہے موسیٰ، انہوں نے ان کی بکریوں کو آگے بڑھ کے پانی پلا دیا، ان کو مدد کر دی، اور مدد کر کے ان سے صلہ نہیں مانگا، بلکہ انہوں نے کس سے صلہ مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، خود جا کے بیٹھ گئے کہ میرے رب جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور اتنے میں ان عورتوں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو صلہ دے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا حال سنایا تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی۔ ان میں سے ایک بولی، ابا جان، اسے اپنا نوکر رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی ہے جسے آپ رکھنا چاہیں، یہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے اور رہنے کا جو ہے وہ بندوبست وہ کرنا تھا، اور انہیں لڑکیوں کو وسیلہ کر دیا۔ اب وہ دونوں بیٹیاں اپنے گھر جاتی ہیں تو اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ ان کو ان کا حال بتایا کہ ایک شریف آدمی تھا، اس نے ہم سے اجر بھی نہیں مانگا، ہماری بکریوں کو پانی پلا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ تو ان کے بڑے اچھے اخلاق ان کے اوپر اثر کیے، اور وہ جا کے ان کو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی کو ملازم رکھا جائے آپ کے کاموں کے لیے، تو یہ آدمی بہترین ہے، آپ اسی کو اپنا نوکر رکھ لیں۔ اور حضرت موسیٰ کے پاس آئیں ان کو بلا کے لے کے جانے کے لیے اپنے باپ کے پاس، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مفسرین ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ ایسے ہوا، انہوں نے کہا نا وہ تو القوی الامین، وہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، کہ انہوں نے اکیلے ہی کنویں پر پڑا ہوا پتھر اٹھایا جسے 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اور امانت کا اندازہ ایسا ہوا کہ جو لڑکی آپ کو لینے آئی تو آپ نے اسے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ اور پیچھے ہی سے گھر کا رستہ بتاتی رہو۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کے لیے ملازم میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ متعلقہ کام کی مہارت اور قدرت بھی رکھتا ہو، اور دوسرا امین بھی ہو، یعنی عورت کو اپنے آگے نہیں چلایا، خود آگے بڑھے اور اسے کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ تاکہ اس کے اوپر ان کی نظر بھی نہ پڑتی رہے۔ اور اس کے بعد ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا موسیٰ سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی، میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات یہ طے ہو گئی، جو ان سی مدت بھی میں پوری کروں گا، مجھ پر کوئی دباؤ نہ ہوگا، اور جو ہم قول و قرار کریں اللہ اس پہ نگہبان ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت جو شعیب علیہ السلام ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو خود ہی اپنی ایک بیٹی کا رشتہ جو تھا وہ دینے کی تجویز کر دی۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، اور انہیں باہر کے کام کاج کے لیے کسی ملازم کی ضرورت تھی، تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک جوان آدمی کو گھر میں کیسے رکھیں جب کہ وہاں پہ لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ تو چنانچہ اس نکاح کے ذریعے یہ سارے مسئلے حل ہو گئے کہ نکاح بھی ہو جائے گا، پلس یہ آدمی جو ہے وہ اگر نیک اور اچھا ہے، امین ہے، تو نکاح کے لیے بھی موزوں ہیں، اور اپنے زندگی کے جو باقی دیگر کام ہیں وہ بھی یہ کریں گے۔ تو انہوں نے اور کوئی شرط آپس میں نہیں رکھی، بلکہ یہ جو آپس میں سیٹل ہو گیا کہ اگریمنٹ کہ حضرت موسیٰ ان کے ہاں 8 سے 10 سال تک ان کے ہاں ان کے کام کریں گے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہوں گے، وہ جو مرضی کریں۔ اور پھر جب یہ 10 سال اب اور سوچیں کہ یہ مان تو لیا انہوں نے، کیونکہ اسے تو ان کی مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی تھی، اور چونکہ اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی پسند فرمایا ہے، تو وہ مان گئے۔ اور لیکن سوچیں کہ ایک آدمی جو ایک محل میں پلا ہوا ہو اور 20 سال اتنی آسائشوں کے اندر گزارے ہوں، اتنا طاقتور اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور واپس جا بھی نہیں سکتا کیونکہ موت کا خوف ہے، کیونکہ ان سے قتل ہو چکا ہے، تو وہ ایک طرح سی وہ ہو جاتی نا، ایگزائل والی زندگی ہو جاتی ہے، آپ کو مجبوراً رہنا ہے باہر، اور اس وقت تب تک رہنا جب تک کہ پیچھے سے سارے معاملے ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، لوگ بھول نہ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ کوئی 8-10 سال وہاں پہ رہنے تھے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ایک اور طرح سے ٹریننگ کرنی تھی، وہ ایک اور فیز تھا، اب ایک نئے فیز میں اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات سے گزار کر ٹرین کر کے وہ ذمہ داریاں دیں، پھر ان کو اہل بنا کے وہ ذمہ داریاں دیں۔ تو اب حضرت موسیٰ نے جب یہ مدت پوری کر لی، تو ظاہر ہے وہاں رہ رہے ان کی بکریاں بھی چرا رہے ہوں گے، اور ان کے باقی دیگر گھر کے کام، باہر کے کام سارے وہی کرتے تھے،
اور بکریاں وغیرہ چرانا تو سارے نبیوں کی سنت ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹریننگ بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہوئی ہیں بچپن میں، ہر نبی صلی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ بکریاں چرانا جو ہوتا ہے نا وہ بیسکلی نارمل لیڈر جو آگے چلتے ہیں نا اپنی جو بھی ان کی ہوتے ہیں فالوور، جو سارے ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی لیڈر آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے لوگ پروٹوکول والے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ بکری چرانے والا جو ہوتا ہے نا وہ بکریوں کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ میری کوئی یہ جو ہے یہ میری رعیت ہے، ان کو میں گم نہ کر دوں، کوئی ادھر نہ ہو جائے، کوئی مسئلے میں نہ چلی جائے، تو وہ ان کو ایک امانت کی طرح لے کے چلتا ہے اور بکریوں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس سے انسان کے اندر یہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک ہمبلنس بھی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنی چیزوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری ٹریننگیں ان کی وہاں پہ ہوتی ہیں، اور اب جب مدت پوری ہو جاتی ہے، تقریباً 10 سال یہ وہاں گزار لیتے ہیں، تو اب ان کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے آبائی گھر واپس جانا چاہیے، تو مس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر جب ہی پوری ہوتی مدت تو یہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور ظاہر جانا ہے۔ اب ان کی جو شادی ہوئی ہوئی ہے، جو ان کی بیوی ہے، اب ہسبینڈ کے ساتھ ہی جائے گی، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے کہا میں نے جانا ہے تو ان کو جانے دیا گیا۔ تو اب یہ چلتے ہیں وہاں سے مدین سے مصر کی طرف، اور پھر رستے میں ان کو رستہ بھول جاتے ہیں کیونکہ ڈارک اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈ بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ رکے ہیں، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے، تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی راستہ یا کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم سینک لو، یعنی جب میں دیکھ کے آتا ہوں کہ آگ کیا چیز ہے، اور جا کے میں تھوڑی سی آگ لاتا ہوں تاکہ ہم اس سے روشنی بھی لے سکیں اور ان سے تھوڑی سی حرارت بھی مل جائے۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطہ کے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں تمہارے سارے جہانوں کا رب، اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ پھر موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو سانپ کی طرح بال کھاتے ہوئے دیکھا، تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، بلکہ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ جب پہنچتے ہیں وہاں پہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اسی میں ایسی جگہ پہ پہنچایا۔ پھر طور پہاڑ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو معجزات دینے کے لیے بلایا، وہاں پہ اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور اس کے بعد انہوں نے پہلے دوسری بات یہ کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں اور اپنے وقت پر ہوتے ہیں، ان کا صدور اللہ تعالیٰ دلوں پر اپنی جانب سے ہی کرتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ایک طبعی خوف جو ہوتا ہے نا، ایک انہونی کو دیکھ کے، وہ بڑی نیچرل سی چیز ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے حالات کیسے گزرے ہیں، کس طرح وہ ایک طرح خوف میں ہی بھاگے ہیں نا اپنی جگہ سے جب ان سے مرڈر ہو گیا ہے۔ اور یہاں بھی انہوں نے جب دیکھا کہ جو سانپ ہے وہ لاٹھی سانپ بن کے رینگنا شروع ہو گئی، تو ایک دم سے ڈر گئے اور الٹ کے پیچھے کو بھاگ گئے وہاں سے۔ تو پھر موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو سانپ طرح بال کھاتے ہوئے دیکھا، تو موسیٰ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، مت ڈرو، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نیز اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر ڈر محسوس ہو تو بازو اپنے جسم پر لگا لو۔ اب یہ جو بازو لگانے والے ایک جیسچر ہے، یہ عام حالات میں بھی جب کسی کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہو یا خوف ہو یا ڈر ہو تو اکثر ہم اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہنے لگا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ارد گرد لپیٹ لو، اور تمہیں پھر جو ڈر کی جو کیفیت ہے یہ نکل جائے گی، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے جو معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، اور وہ بڑے ہی نافرمان ہیں۔ اب یہاں حضرت اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ کو تیار کر رہے ہیں فرعون کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے۔ موسیٰ نے یہاں پہ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، حالانکہ رب کو سب پتہ ہے، لیکن ہمیں بھی تو یہی کہا گیا نا کہ اپنی باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو ہیں وہ دکھ شیئر کریں۔ تو وہ اب اپنا جو مسئلہ ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ میں فرعون کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں، مطلب میں نے تو وہاں سے قتل کر کے بھاگا ہوں، تو میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور تو میرے بھائی ہارون کی جو زبان ہے وہ مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ بطور معاون بھیج دے تاکہ میری تصدیق کرے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ دیکھیں اتنے ڈر کے باوجود ماشاءاللہ کتنے حاضر دماغ ہیں،
جو ہی انہیں سمجھ آئی ساری سچویشن کی تو سب سے پہلے انہیں سمجھ لگی کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے ماری نہ ڈالیں، کیونکہ میں تو قتل کر کے بھاگا ہوں، تو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہوئی۔ اور ساتھ ہی انہیں لگا کہ جو میری زبان کے اندر اتنی فصاحت نہیں ہے، تھوڑی لکنت ہے، اور میں اتنی ایکسپریس میں بھی نہ کر پاؤں ساری بات کو اچھے طریقے سے، پلس بھائی سے ایک سے دو ہو جائیں گے نا تو ذرا نڈر ہو جاتا ہے انسان کہ بھئی میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے امیجیٹلی اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے درخواست کی کہ ان کو بھی میرے ساتھ میرا جو ساتھی بنا دیں۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے بھائی سے تیرے بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم دونوں پر دست درازی نہ کر سکیں گے، ہمارے معجزات تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے، یعنی میں تم کو پوری طاقت کے ساتھ بھیجوں گا، اپنے معجزات کے ساتھ بھیجوں گا، اور تم لوگ فکر نہ کرو۔ سو تمہارا یہ دعا بھی قبول کر لی، ان کا بھائی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاون بھی بنا دیا، اور اپنے معجزوں کے ذریعے حضرت موسیٰ کو طاقت بھی بخشی۔ اور پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض شعبدہ کی قسم کا سحر ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ آباء و اجداد میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کا حال تو میرا رب ہی جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے جو ہے وہ دار آخرت ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔